अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में दायर दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत वकील को जल्द जवाब जमा कराने की सख्ती से हिदायत। अदालत उज़्मा को वज़ीर आज़म के खिलाफ सबूत कौन मुहैया करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वज़ीर आज़म के बच्चों को पीर तक जवाब जमा कराने की मोहलत। कानून के मुताबिक अगर जवाब जमा ना कराया तो इल्ज़ाम तस्लीम करेंगे जस्टिस खोसा। सुप्रीम कोर्ट में असल फरीक कौन। नाज़रीन, पनामा लीक्स पर इल्ज़ामात और फिर उस पर इख्तलाफात ऐवान सियासत से बात जो है वो ऐवान अदालत तक पहुँच चुकी है। आज का दिन इंतहाई अहम रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है जिसमें वज़ीर आज़म साहब की जानिब से तहरीरी जवाब दाखिल करा दिया गया है कि ना ही वो ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं और ना ही उनकी कोई बैरून मुल्क जायदादें हैं। साथ साथ उनके बच्चों के हवाले से जवाब नहीं दाखिल कराया गया, जिस पर हमने कुछ माहौल गर्म भी देखा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल पीर तक की मोहलत दे दी गई है। अब नाज़रीन, जैसे कि चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि पनामा लीक्स अवामी मुफाद और बुनियादी हुकूक का मामला है, तो हम बादियुल नज़र में इस केस को हाई प्रोफाइल केस के तौर पर देख रहे हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया अयाज अमीन ने। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, ये फरमाइएगा कि आज इब्तिदाई समाअत हुई है, जजेस के और वकील के जो रिमार्क्स हमने देखे और जो इस समाअत की कार्रवाई थी, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ऐसे पहले भी केसेस होते रहे हैं, तो जजेस के रिमार्क्स वगैरह की वजह से वहाँ जो ले दे होती है तो एक बड़ा वो उसमें हाइप भी बन जाता है, एक बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी बन जाती है। लेकिन बात जो है आखिर में जाके पता चलता है कि फैसला जो है क्या। आज तो देखें तो उन्हें कहा गया कि आपने जवाब क्यों नहीं किया। ये सलमान असलम भट्ट जो हैं, जो वज़ीर आज़म को और उनके फैमिली को, उनके बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपने देर कर दी, और भी ऐसे रिमार्क्स थे। लेकिन तो उससे ऐसे वो तासुर लिया जा सकता है कि बड़ा सख्त रवैया है, ये है, फलाना है। पर मुझे एक चीज याद आ रही है, जब ये जस्टिस चौधरी का रेस्टोरेशन का केस था तो आखिरी दिन जब फैसला होना था तो एतजाज एहसन आर्ग्यू कर रहे थे जस्टिस चौधरी के लिए, तो वहां पे उन्हें तकरीबन जस्टिस रमदे की तरफ से तकरीबन डांट पड़ गई और उससे तासुर ये हुआ कि पता नहीं केस इनके खिलाफ जा रहा है। और बड़े बड़े वकील मरहूम इकबाल हैदर भी थे, आए और कहने लगे स्प्लिट डिसीजन होगा। लेकिन जब बीच में से फैसला आया तो बिल्कुल और था। तो ये रिमार्क्स रहेंगे और मंडे को आप इसकी हेयरिंग है, फिर भी वहां पे रहेंगे। लेकिन कहाँ जाता है, क्या नहीं होता है, एविडेंस कैसे आती है, ये बस हम आने वाले दिन ही बताएं। जी अयाज साहब, दो चीज़ें जिसका जिक्र आपने भी किया, एक तो ऑर्डर है और एक कार्रवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस हैं, रिमार्क्स हैं जज हजरात की। अगर ऑर्डर के हवाले से बात कर लें तो चार बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आज सामने आए हैं। पहला तो वो इख्तियार समाअत के हवाले से जज हजरात ने कहा कि 11 केसेस उन्होंने कोर्ट किए कि ये मेंटेनेबिलिटी के हवाले से दोबारा इसके ऊपर कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ऑर्डर में लिखा गया है कि पेक्यूलियर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, यानी कि अजीब हकायक और हालात हैं इस केस के हवाले से। दूसरा इशू वो ज़ुबान का उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ज़ुबान आपकी मर्ज़ी है, उर्दू इस्तेमाल करें, अंग्रेज़ी इस्तेमाल करें। जो तीसरा इशू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 6, 7 और 8 यानी कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, हुसैन नवाज़ साहिब और हसन नवाज़ साहिब, उनको कहा गया कि आखिरी मौका मिल रहा है आपको, रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट यानी कि इल्तवा की गुजारिश फ्यूचर में मंजूर नहीं की जाएगी। तो मामूली कार्रवाई, मुझे तासुर ये मिला है आज के बाद कि मामूली कार्रवाई नहीं है, ये कोई गैर मामूली सी कार्रवाई जो है वो अदालत में चल रही है। जो चौथा इशू ऑर्डर में लिखा गया है अयाज साहब, वो ये है कि अपने अपने TOR जो हैं उनकी तजावीज़ जो हैं वो आज सारी पार्टियां जमा करवा दें।
اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پابند نہیں ہوں گے آپ کے ٹی او آرز پہ, ہم اپنی مرضی سے ٹی او آرز بھی بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت انٹرسٹنگ ہیں ریمارکس, بڑے ڈرامیٹک بھی آپ کہہ سکتے ہیں, سب کچھ ہے. ہم اس کے اوپر قیاس ہم بہت کر سکتے ہیں کہ یہ ہے, پر میں پھر کہتا ہوں بڑے ایسے کیسز دیکھے ہیں, کہاں جانا ہے, بہت سارے فیکٹرز اس میں آتے ہیں, اس میں قانون بھی ہے, اس میں انٹرپریٹیشن بھی ہے, جج صاحبان کا جو ذہن ہے کس طرف جا رہا ہے, چیزیں دیکھیں گے. جب تک کوئی ٹھوس چیز نہیں آئے گی ہم اسی پہ باتیں کرتے رہیں گے اور اسپیکولیٹ کرتے رہیں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ I'll keep my fingers crossed کہ کہاں پہ جا کے یہ آخر کیس ختم ہو. سر یہ معمولی کیس نہیں لگ رہا مجھے, باقی کیسوں سے بڑا غیر معمولی ٹائپ کی کاروائی جو نظر آ رہی ہے. آج تو آرڈر میں انہوں نے اسپیسیفکلی یہ لکھا ہے کہ ہم لاسٹ چانس دے رہے ہیں. آبزرویشنز میں تو بہت ساری باتیں کی ہیں, لیکن اس دفعہ آرڈر میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد ریکویسٹ فار ایڈجرنمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. جی بالکل ایسی بات ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سوموار تک, کوئی زیادہ لمبا ڈیٹ انہوں نے نہیں دیا, آپ جواب دیں. انہوں نے کوئی سلمان اسلم بٹ صاحب کی بات نہیں سنی کہ کانٹیکٹ نہیں ہوا, دور ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. میرے خیال ایسا بھی ریمارک آیا تھا جب ٹی او آرز کے بارے میں کہ جواب ان سے داخل نہیں ہو رہے تو انہوں نے ٹی او آرز کے کیا دینے ہیں. یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہوتی ہیں. اچھا یار صاحب ایک چیز فرما دیجیے گا, جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اب جو ریمارکس آتے ہیں وکیل اور ججز کے درمیان, کچھ روایت سی بن گئی چودھری افتخار کے وقت سے ہی کہ منٹ کی خبریں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین کا زینت بنتی تھی. اب ان ریمارکس سے ججمنٹ تو نہیں, ان کو فیصلہ تو نہیں سمجھا جا سکتا ہے جس پر ہم تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل نہیں. میں نے آپ کو ایک بڑی وہ مثال دی ہے جو بہت بڑا کیس تھا ریسٹوریشن آف ججز کا. میں وہاں عدالت میں موجود تھا, اور میں آپ کو پھر دوبارہ یہ بتا رہا ہوں, اعتزاز احسن جو بڑے قریب تھے جسٹس چودھری کے, اور وہ آرگیو کر رہے تھے ان کے بیہاف پہ, اور انہیں پتہ نہیں کون سا نقطہ مجھے یاد ذہن میں نہیں آ رہا, پر انہیں بڑی سختی سے جسٹس رمدے نے جو ہے وہ ٹوکا, جس سے پورا ماحول کورٹ کا جو ہے تبدیل ہو گیا. اور ہم نے کہا یہ تو فیصلہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن جب نکلا تو بالکل ہی کچھ اور تھا. سر یہاں پہ سنگل بینچ کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, اور رجحان یا تاثر ایسا ملتا ہے کہ اگر آپ سنگل بینچ بنا رہے ہیں تو شاید جو کاروائی فالو کرے گی وہ بھی مختصر ہوگی, زیادہ لمبا نہیں ہو سکے گا معاملہ. سر دیکھیے وہاں پہ سارا کچھ وہ ڈیپینڈ کرے گا جب وہ اگر سنگل ممبر جو ہے وہ ایک جوڈیشل کمیشن ایسے بنتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس افتخار چودھری اور ان کے بیٹے کا وہ مسئلہ اٹھا تھا, تو انہوں نے ایک کمیشن آف انکوائری جو ہے بنا دی تھی جس کا ہیڈ تھے شعیب سڈل. اب وہ شعیب سڈل کی آپ رپورٹ پڑھیں تو وہ یوں بھی تھا اور جناب شیخ یوں بھی تھے, تو بیچ میں نہ کوئی بات آئی, اور وہ مسئلہ جو ہے کہاں دفن ہوا اس مسئلے کی قبر ہی نہیں ہمیں ملتی اگر آپ ڈھونڈنے چل نکلیں. تو وہ بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کون سے جج صاحب جو ہے, میرے خیال غالباً اس 5 ممبر بینچ کے باہر سے اپوائنٹ کریں گے سپریم کورٹ میں سے. وہ اگر ایسا ہوا, وہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے اس پہ بہت ڈیپینڈ کرے گا. میرے خیال کلیدی بات وہ ہوگی کہ وہ کیسے کرتے ہیں, کنڈکٹ اپنی پروسیڈنگز کیسے کرتے ہیں اور کن کنکلوژنز پہ پہنچتے ہیں. سر ایک اور غیر معمولی سی بات, کورنیلیس لین مفتی بہت پرانی لا فرم ہے پاکستان کی, اس کی ویب سائٹ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں پارٹنرز میں 2 صاحبان لسٹڈ ہیں, حامد خان صاحب, سلمان اسلم بٹ صاحب. اور حامد خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, نمائندگی کر رہے ہیں. سلمان اسلم بٹ صاحب وزیر اعظم کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان کے وکیل ہیں. لیکن یہ دونوں وکلا حضرات کا نام کورنیلیس لین مفتی کی ویب سائٹ کے اوپر ایز پارٹنرز ابھی بھی لکھا ہوا ہے. اور پارٹنرز ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ از کہ ان کو جو فیس ملتی ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پول میں جاتا ہے اور وہ پھر سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یعنی کہ 2 بہت مشہور وکلا ایک ہی کمپنی میں دونوں پارٹنرز ہیں اور دونوں اپوزٹ سائڈز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ کوئی کنکلوژن جو ہے ایڈورس کنکلوژن تو ہم ڈرا نہیں کر سکتے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پتہ نہیں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. بس ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرف وہ ہیں ایک طرف یہ ہیں, پر
کہاں یہ بات جاتی ہے مجھے کوئی وہ جو ہے میں زیادہ کوئی اس میں کوئی ایگر نہیں ہوں کہ میں کوئی کنکلوژن ڈرا کر لوں کہ جی یہ کیس یہاں جا رہا ہے یہ کیس یہاں جا رہا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ باہر کے جو حالات اور سرکمسٹانسز جو ملکی ہوتے ہیں وہ ایسے کیسز پہ اثر انداز بہت ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہیں ان کا کیا اثر ہوگا یہ دیکھنا پڑے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مقدمے کے رخ کا تعین کرنا بھی ابھی قبل از وقت ہوگا. اعظم میر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا. لیگل ایسپیکٹس پہ بھی بات کریں گے. ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے بیرسٹر فاروق نسیم, لا ایکسپرٹ بھی ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر فاروق نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ اگر ہم بات کریں آرٹیکل 234 کی, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا انٹرسٹ سپریم کورٹ آف جسٹس, تو کیا یہ کیس جو کہ قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے یہ اب سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آ چکا ہے؟ آپ میرے خیال میں 184(3) کی بات کر رہی ہیں. 234 تو کچھ اور ہے. اچھا, 184(3) کی بات کر رہی ہیں. 184(3) جو ہے یہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ جو پٹیشن ہوتی ہے کہ دو طریقے ہیں. یا تو سپریم کورٹ خود سوو موٹو یعنی از خود نوٹس لے لے, یا کوئی اپلیکیشن دے, جیسے یہاں پہ ہے. اس دفعہ سوو موٹو نہیں ہے, وہ از خود نوٹس نہیں ہے بلکہ کسی نے اپلائی کیا ہے. لیکن دونوں کی پروسیڈنگز جو ہیں, چاہے سوو موٹو ہو یا اپلیکیشن پہ ہو, وہ آرٹیکل 184(3) پہ ہیں. جیسے آج یہی بات سامنے آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے شاید یہ کہا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے, یعنی آرٹیکل 184(3) کے پیرائے میں آتی ہے, جس میں پبلک انٹرسٹ ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کے انفورسمنٹ کا ایشو ہے. سر آج کی کاروائی کے بعد فرمائیے کہ آپ کو کیا سمت نظر آتی ہے, جنرل سمت کیا نظر آ رہی ہے؟ کوئی غیر معمولی سی کاروائی لگ رہی تھی, مجھے یہ تاثر ملا کہ معمولی کاروائی نہیں ہو رہی عدالت کے اندر, کوئی غیر معمولی سا کیس چل رہا ہے. دیکھیے کیس تو معمولی نہیں ہے, غیر معمولی کیس ہے. پہلی طرح کا کیس ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اس طرح. تو سمت تو میرے خیال میں اسی طرف چل رہی ہے جو کسی بھی قانون جاننے والے کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اور سمت جو لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ شاید 7 تاریخ کو سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن حاضر سپریم کورٹ کے جج کو اپوائنٹ کرے گی. مطلب موسٹ پروبیبلی, نہیں بھی ہو سکتا لیکن موسٹ پروبیبلی 99% لگ یہ رہا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کی طرف جا رہا ہے, جس کو ایک سپریم کورٹ کا سٹنگ جج پھر چلائے گا. تو یہ 1956 والا جو کمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت بنایا جائے گا سر؟ اچھا, یہ بات کلیئر نہیں ہے, اور یہ تھوڑا سا میں گزارش کروں. 3 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ 1956 کے ایکٹ کے تحت یہ کمیشن بنا دیا جائے, لیکن ایکچولی وہ جو کمیشن بناتے ہیں نا, وہ حکومت بناتی ہے کمیشن, وہ عدالت نہیں بناتی. 1956 کا ایکٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایکچولی گورنمنٹ جو ہے وہ بناتی ہے وہ جوڈیشل کمیشن. تو موسٹ پروبلی یہ 1956 ایکٹ کے تحت نہیں ہوگا. یہ ہوگا جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس میں ایک پروویژن اس طرح کا ہے جو کہ ساری کی ساری CRPC کی یعنی کرمنل پروسیجر کی اور سول پروسیجر کوڈ کی طاقت یا پاور یا فنکشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو دیتا ہے. اور اس کے اندر ایسا پروویژن ہے جس میں عدالت کے پاس یہ پاور ہے, یہ طاقت ہے کہ وہ کوئی بھی کمیشن بنا سکتی ہے. یہ بعض لوگ یہ اچھے وکیل, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پھر اس طرح کمیشن بنائے گی انڈر واٹ. وہ اس کے اپنے رولز موجود ہیں جس کے تحت سول پروسیجر یا کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ان کی پاورز دیتے ہوئے ریڈ ود دا سپریم کورٹ رولز وہ اس طرح کی کمیشن بنائے گی جو کہ اپنی پھر رپورٹ پیش کرے گی. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ کچھ جورسڈکشنز میں جب کرپشن کے کیسز سنے جاتے ہیں تو جو برڈن آف پروف ہے, جو ثبوت مہیا کرنے کا بوجھ ہے, وہ اسی پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ خود ثابت کر کے بتائیں کہ ہم نے یہ جو اثاثے اکٹھے کیے ہیں وہ اس کا لیجیٹمیٹ طریقہ تھا. یہاں پہ کوئی ریورسل ہو سکتا ہے برڈن آف پروف کے حوالے سے؟ یہ بہت ہی اچھا اور ریلیونٹ سوال آپ نے کیا, اور میرے خیال میں سارا کا ساری جو پروسیڈنگز اب
جب بھی ہوگی جوڈیشل کمیشن کے سامنے تو اس میں ایک جو پرٹیننٹ ایشو ہے وہ یہی ہوگا کہ برڈن آف پروف کس پہ ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ برڈن آف پروف کا جو جنرل قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی الیج کر رہا ہے اس کو ثابت کرنے کی برڈن آف پروف ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پہ الیج جو ہے وہ پہلے یہ کیا گیا کہ پاناما لیکس میں فلاں فلاں کے ایسٹس ہیں. اچھا وہ جو فلاں فلاں کے ایسٹس ہیں کیونکہ وہ چیز اب ایڈمٹ کر لی گئی ہے. اگر تو امیتابھ بچن کی طرح وہ ایڈمٹ نہیں کرتے اور کہتے نہیں یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں میرا ہے ہی نہیں, اسی وجہ سے اگر وہ یہ بات کرتے تب تو انیشل برڈن سارا کا سارا پی ٹی آئی پہ ہوتا کیونکہ ایلیج پی ٹی آئی کر رہی ہے, یا شیخ رشید صاحب پہ ہوتا کیونکہ وہ بھی ایک پٹیشنر ہے. اچھا بھائی آپ ثابت کرو, یا پروسیکیوشن کیونکہ یہاں ہے نہیں, یعنی کوئی الیج جو بھی کر رہا ہے, بعض جرنلسٹ ہیں وہ الیج کر رہے ہیں تو اس میں معاملہ لمبا ہو جاتا. اچھا ایک ٹیکنیکل چیز سامنے یہ بھی ہے کہ آف شور کمپنیوں پہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ وہ نہیں, شروع سے ہی ان کا یہی اسٹانس ہے. اب یہ فرمائیے کہ آف شور کمپنیاں غیر قانونی بھی نہیں ہے, اس کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا, کوئی قانون بھی نہیں ہے, اب کوئی کمپریہنسو قانون نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا جب اگر جوڈیشل کمیشن میں بھی یہ معاملہ جاتا ہے اور نیب اور ایف آئی اے تک معاملہ جاتا ہے, قانون سازی پہ بات آتی ہے, تو پھر تو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا کہ وہاں قانون سازی ہو. اس طرح تو یہ معاملہ ڈریگ کرے گا. نہیں شازیہ صاحبہ, یہاں قانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تھوڑا سا میں بتاتا ہوں کیا ہے اس میں. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا کہ یہ جو ایسٹس ہیں جو بھی پاناما لیکس والے ہیں وہ میرے تو نہیں ہیں لیکن میرے بچوں کے ہیں اور وہ خود کفیل ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں. اسی طرح ان بچوں نے بھی کہا, اس میں تھوڑی سی انکنسسٹنسی شاید ہو ان کے بچوں کے بیانوں میں, لیکن یہ بائی اینڈ لارج انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جی یہ ایسٹس ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کے بچوں کے نام پہ ہیں. اب دو سوالات, کس ڈیٹ کو یہ ایسٹس ایکوائر ہوئے ہیں, یعنی کس ڈیٹ کو پاناما کی اکاؤنٹس یا یہ کمپنیز یا یہ ٹرسٹ وغیرہ جو ہے کس ڈیٹ کو یہ آئی ہے وجود میں. اس ڈیٹ کو یہ جو ان کے بچے تھے ان کی عمریں کیا تھیں, مائنر تھے, میجر تھے, یا وہ کیا کام کرتے تھے. مثال کے طور پہ اگر کوئی 18-19 سال کا بچہ ہے اور اس کی لیجیٹیمیٹ ریسورس ہے, وہ فلاں جگہ بزنس کر رہا ہے, وہ فلاں جگہ سے رینٹ انکم آ رہی ہے, یا کول کا کام کر رہا ہے, لوہے کا کام کر رہا ہے, تو وہ تمام چیزیں اگر ثابت ہو جاتی ہیں اور اس میں یہ پتہ پڑ جاتا ہے کہ سورس آف انکم جو ہے وہ الگ سورس آف انکم ہے اور اس وقت کی سورس آف انکم ہے جب یہ بچے جو تھے ایڈلٹ تھے. دوسرا سیناریو یہ ہے کہ اس وقت وہ بچے 95 میں یا 94 میں یا 96 میں مائنر تھے. مائنر کے ساتھ ساتھ اچھا اگر مائنر بھی تھے, بعض 14-15 سال کے بچے بھی کام کرتے ہیں اور ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا سورس ہوتا ہے, تو وہ بتایا جائے اچھا بھی مائنر تھے تو وہ کیا کر رہے تھے, کہاں سے پیسے آئے سارے. اچھا جب بھی کوئی بچہ مائنر ہوتا ہے اسپیشلی میل, ہیلو جی بیرسٹر صاحب فرمائیے. سوری, جب بھی کوئی بچہ مائنر ہوتا ہے میل یا کوئی بیٹی کسی کی, وہ اس کی سمجھیے کہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس کے انڈیپینڈنٹ سورسز نہیں ہیں, تو پھر جو والد ہوتا ہے تو والد پر ہی یہ پریزمپشن ہے کہ یہ پیسے آپ کے ہیں, یہ چیزیں آپ کی ہیں. سر کہیں سے تحفہ بھی تو کلیم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تحفہ کلیم کر لیں, تحفہ بتا دیں, تحفہ کلیم کر دیں, فلانے نے تحفہ دیا, ایکس نے دیا, وائی نے دیا. سر اگر سعودی عربیہ سے تحفہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے لنڈن میں, تو پھر پاکستان کا تو کوئی تعلق نہیں رہتا اس. دیکھیے اگر اس طرح کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے کہ 94 میں 95 میں شیخ زید صاحب نے یا کسی نے اس طرح تحفہ دیا یا فلاں دیا, تو پھر وہ ریزنیبلی دے میک آؤٹ اے کیس. بات دیکھیں یہی ہے کہ ہم تو نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام کو, ہم کو, آپ کو, سب کو بات پتہ لگے کہ اس کا سورس کیا ہے. اچھا سر ایک بات بتا دیجئے کہ جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا کہ اصل فریق کا تو جواب نہیں جمع کروایا. یہ اصل فریق کون ہو سکتا ہے ان میں سے؟ بچے ہیں نا جو بچوں نے, کیونکہ
بچوں کا بات آ رہی ہے نا کہ یہ ایسٹس ان کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اصل فریق نہیں ہیں. نہیں, اصل فریق وہ اس کانٹیکسٹ میں ہیں کہ کیونکہ وہ ایسٹس کی اونرشپ وہ بچے کہہ رہے ہیں ہماری ہے, تو اچھا بھائی تو آپ بتائیے آپ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, واٹ یو ہیو ٹو سے. تو میرے خیال میں وہ جو آبزرویشن ہے کہ اصل فریق کی جو بات ہے نا وہ اس کو اس طرح نہیں لیں, سب ہی اصل فریق. اچھا سر, میرے ذہن میں دو شاخیں نکلتی ہوئی اس کیس سے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ پینما لیکس کے حوالے سے ہے جس میں وہ سنگل ممبر بینچ بنے گا اور منی ٹریل ڈھونڈی جائے گی, اور دوسرا سمپل ہے جو مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس ہے. اس کے بڑے سارے کیسز 9 یا کچھ کیسز آلریڈی ہماری عدالت جو ہیں وہ ڈیسائیڈ بھی کر چکی ہوئی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب بیرسٹر فاروق صاحب آپ سے اس بریک کے بعد لیں گے, تو آپ ہمارے ساتھ کائنڈلی موجود رہیے گا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں سپریم کورٹ میں آج پیناما کیس کے اوپر جو ہیئرنگ ہوئی ہے, اور لیگلی بھی اور پولیٹیکلی بھی ہم اس پوائنٹ آف ویو کو اٹھا رہے ہیں. اور ایاز امیر صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بیرسٹر فاروق نسیم بھی موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, اب ایاز صاحب آگے کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. جی, سوالات تو نہیں ہیں, بس اپنے ذہن میں بس کنفیوژن ہے اور آپ ہمیشہ وہ کلیئر کر دیتے ہیں. لیکن قانون تو آپ جانتے ہیں ہمارے بہت وکلا ہیں, پر ہم جو دیکھتے رہے ہیں پتہ نہیں کب سے بیرسٹر صاحب کے وہ ایک پرانے سوویت یونین میں فریز ہوا کرتی تھی بیلنس آف فورسز, اور وہ کہتے تھے بیلنس آف فورسز جو ہے بہت ساری چیزوں کو ڈٹرمن کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں واقعات سملر ہوئے ہیں, نتائج جب عدلیہ کے پاس جاتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ ڈسمس ہوتی ہے, ریسٹور نہیں ہوتی. بے نظیر بھٹو کی ڈسمس ہوتی ہے, ریسٹور نہیں ہوتی. اسی قانون کے تحت نواز شریف صاحب کی حکومت جاتی ہے تو بڑے شد و مد سے ریسٹور ہو جاتی ہے, اور تب جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں تقریباً پہلے یا دوسرے روز کہ ہم عوام کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے. تو کوئی بیلنس آف فورسز کا بھی کچھ تعلق ہوگا یہ موجودہ ہیئرنگ کے اوپر؟ 100%, 100% ایسا ہی ہے. بیلنس آف فورسز کا ذرا ایکسپلین کر دیجئے, کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی جو ماحول ہے, یہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا کہا تھا, یہ دیکھیے جو یہ سیاسی کیس ہوتے ہیں سارے کانسٹیٹیوشنل کیسز سیاسی نہیں ہوتے, اور سارے سیاسی کیس بھی کانسٹیٹیوشنل نہیں ہوتے. لیکن وہ تمام سیاسی کیس جن کا آپ سمجھیے کہ کوئی امپیکٹ ہونا ہوتا ہے کسی ملک کی سیاست پہ, مثال کے طور پہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, تو اس کی کسی ایک اگر وہ نان اینٹی ٹائپ کا ایم این اے ایم پی اے ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن سے یا نان ڈسکوالیفیکیشن سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا, تو وہ فیصلہ آ جاتا ہے. لیکن جب بھی کوئی ایسا فیصلہ عدالت, چاہے وہ ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو, وہ کرنے بیٹھتی ہے, چاہے سمجھیے کہ پاکستان کی عدالت نہیں باہر کی بھی عدالتیں, تو ایک تو سیاسی ماحول بھی دیکھا جاتا ہے, اس کا دیکھا نہیں جاتا بلکہ وہ اثر انداز ہوتا ہے. دیٹ از دا رائٹ ورڈ. دوسرا یہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں, ججز بھی انسان ہیں, کسی نہ کسی کی پولیٹیکل لیننگ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے. اور یہ جیسے میں نے شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی اور میں اگزامپل دی تھی کہ جب جارج بش اور ایل گور کا الیکشن ڈسپیوٹ تھا, تو فلوریڈا کی جو سپریم کورٹ تھی وہ ساری ڈیموکریٹ تھی, اس نے ایل گور کے فیور میں ججمنٹ دے دیا. اس کی اپیل جارج بش نے فیڈرل سپریم کورٹ میں کی, وہاں سارے ریپبلکنس تھے, انہوں نے فلوریڈا کی سپریم کورٹ کا ورڈکٹ سیٹ اسائڈ کر کے جارج بش کے فیور میں فیصلہ دے دیا. تو یہ دنیا کا یہ اصول ہے. اب اس کو فرینکلی اسپیکنگ یہ تمام باتیں اس طرح کی نہیں جاتی کیونکہ تمام انسٹیٹیوشنز کی جو انٹیگریٹی ہے وہ ایٹ اسٹیک ہوتی ہے. ہمارا پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی ایسے انسٹیٹیوشن کو جیسے جوڈیشری ہے, آرمی ہے, تو ملائن نہ کیا جائے.
اب ہم تھوڑی سی لا پہ آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ لا کی کوئی پوزیشن اگر بنتی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں سیاسی ماحول یا سوشل ماحول ایک طرف سا گرم ہوتا ہے, ایک طرف اس کی انکلنگ ہوتی ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح کا فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آن بیلنس کوئی چیز جس کو کہتے ہیں سٹیرس پیریبس اور اس کا سیاسی ماحول کچھ نہیں ہے, تو پھر وہ اسٹیٹس کو کی طرف ڈیسیجن چلا جاتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سیاسی ماحول یا دوسرا ماحول کیا ہے اور پھر عدالت اس کو کیسے لیتی ہے نہیں لیتی ہے. اچھا سر, یہ فرما دیجئے کہ پچھلے 7 مہینوں میں اپریل 3 کے بعد جب سے وہ پیناما پیپر سامنے آئے, بہت ساری چیزیں, بہت سارے ڈاکیومنٹس, بہت سارے ثبوت کہہ لیجئے وہ سامنے آئے. آپ نے بھی دیکھے, بہت سارے لوگوں نے وہ ٹیلی ویژن اسکرینوں کی زینت بھی بنے. جو ثبوت جو پول اس وقت ایویڈنس کا ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی بنیاد پہ کیا کمیشن یا عدالت کوئی نتیجے پہ پہنچ پائے گی؟ جی پہنچ سکتی ہے, اور یہ سارا ڈپینڈ کرے گا اس کمیشن کے لرنڈ جج پہ, یعنی پریزائڈنگ آفیسر پہ, کہ وہ کتنا سبسٹینشیل جسٹس کرتا ہے اور کتنا ٹیکنیکلٹی پہ جاتا ہے, کیونکہ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت یا کوئی جوڈیشل کمیشن ایسا کوئی فیصلہ کر دے جو کہ بالکل ٹیکنیکلٹی کے بیونڈ ہو اور بالکل آزاد ہو کے فیصلہ کر دے, کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا جسٹس ایز پر لا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوور دا لاسٹ 20-30 ایئرز دنیا جہاں میں جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل نہیں سبسٹینشیل جسٹس ہونا چاہیے. اب اس کو بیلنس کرنا پڑے گا لرنڈ جج کو, لرنڈ پریزائڈنگ آفیسر کو, کہ وہ کس طرح بیلنس کر کے ایسا فیصلہ دیتا ہے کہ ایسا نہیں لگے کہ بالکل ہی ناٹ ٹیکنیکل فیصلہ کر دیا ہے, جو کہ چاہے کوئی بھی ایلیگیشن ہو لیکن اس کو قانون کے حساب سے تو اس کو پیرائے میں لانا ہے, اور یہ بھی نہ ہو کہ اتنا وہ ٹیکنیکل ہو جائے کہ لوگ کہیں یار یہ کیا بات کر دی. اچھا فاروق صاحب, یہ فرمائیے کہ سوالات 3 اٹھائے جا رہے تھے پچھلے 7 مہینوں سے, اب جوابات کا انتظار ہو رہا ہے کہ منڈے کو جواب داخل کیے جائیں گے. وہ سوالات یہ تھے کہ خریداری کی تاریخ کیا ہوگی, نمبر 1, پیسہ کہاں سے آیا, نمبر 2, اور پیسے کی منتقلی کیسے ہوئی, نمبر 3. تو ان سوالات کے جواب کیا دیے جائیں گے منڈے کو؟ یہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ان سوالات کے جواب نہیں آتے تو عدالت جو ہے وہ ان سوالات کے جواب مانگ سکتی ہے, یا جو جوڈیشل کمیشن بنتی ہے اس کے سامنے جو ٹی او آر اگر ہوگا تو اس ٹی او آر کو انفورس کیا جا سکتا ہے بائی دا جوڈیشل کمیشن. تو سارا کا سارا جو آپ سمجھے جو باٹم لائن ہے اس وقت, وہ ڈپینڈ یہ کرے گی کہ سپریم کورٹ کیا ٹی او آر بناتی ہے. اگر تو سپریم کورٹ ایسا ٹی او آر بناتی ہے کہ جس میں سمجھے کہ ایک طرف بات چلی جائے تو اس طرف بات چلی جائے گی, اور اگر ایسا ٹائٹ ٹی او آر, واٹر ٹائٹ ٹی او آر بنتا ہے کہ جو بھی فریقین ہیں ان کو اس سوال کو ایویڈ کرنے کی اپرچونٹی نہیں ہو. سر کیا قانون اجازت دیتا ہے سپریم کورٹ کو اپنے ٹی او آرز بنانے کی؟ جی بالکل دیتا ہے. یہ میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ دیکھیے آرٹیکل 184(3) جو ہے اس میں ایکسٹینسو پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس, اور سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو یہ جو بعض حضرات یہ فرما رہے ہیں کہ ٹی او آر فریم کرنے کی قانون نہیں ہے, عدالت کے پاس پاور نہیں ہے, جی I beg to disagree with all of such people. بالکل پاور ہے ہر طرح کا, اور ایسا اس کو ٹی او آر بنانا ہے انڈر دا لا کہ وہ صحیح ٹی او آر ہو. ٹھیک. سر یہ سنگل ممبر بینچ کی جو بات ہو رہی ہے, اس سے کیا اس قسم کا رجحان ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جو فالو اپ ہوگا, جو کاروائی ہوگی بڑی مختصر ہوگی؟ یہ ضروری نہیں ہے, لیکن میری اپنی ایک سجیشن ہے کہ دیکھیے جو سپریم کورٹ کے جتنے بھی ججز ہیں بہت اچھے, سم آف دیم آر ویری گڈ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ کیونکہ ٹیکس سے متعلق ہے, ڈیکلریشن سے متعلق ہے, منی لانڈرنگ سے متعلق ہے,
فائنینشیل ٹریل سے متعلق ہے، تو میری یہ سجیشن سپریم کورٹ کو ضرور ہوگی کہ اور فریقین کو بھی ہوگی کہ اس سپریم کورٹ کے لرنڈ جج کے ساتھ کم سے کم 1 یا 2 ممبر ایسے ہوں جو ان سب چیزوں کو جانتے ہوں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر فاروق، آپ ہمیں لیگل گراؤنڈ ریالٹی بتا رہے تھے۔ اور ناظرین اب بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ جو لیگل گراؤنڈ ریالٹی بتائی ہے اسی میں سے سوالات اٹھائیں گے کہ یہ جو 3 چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ریز کی ہیں، خریداری کی تاریخ، پیسہ کہاں سے آیا، منتقلی کیسی ہوئی، تو کیا ان تمام چیزوں کی حکومت نے تیاری کر رکھی ہے کہ وہ پیر کو یہ جواب داخل کرائے گی؟ اس پر بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کریں گے عدالت میں آج ایک پوائنٹ کو اٹھایا گیا کہ نواز فیملی کے جو بچے ہیں ان کے لیے ان کا جواب داخل نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ پیر تک کو یہ جواب جو ہے وہ داخل کرا دیں۔ ایاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے تو آج اپنے آپ کو کہہ دیا تحریری جواب دے کے کہ میں آف شور کمپنی کا مالک نہیں ہوں، نہ جائیدادیں ہیں، لیکن جو ان کے بچوں کے حوالے سے بارہا بات جس کو وہ ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں، کیوں نہیں جواب داخل کرایا؟ تھوڑی مختلف ذرا آپ کا وہ سوال بھی اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے، یا اس سے پہلے میں ایک بات کر لوں کہ آپ بیلنس آف پاور کو ذرا سمجھا دیجیے۔ آپ جنگ ایک شروع کریں اور آپ وہ اہداف حاصل نہ کر سکیں جس کے لیے آپ نے جنگ شروع کی ہو، تو یہ پھر نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے اہداف جنگ سے نہیں پورے ہوئے وہ آپ مذاکرات کی میز پہ حاصل کریں یا عدالت سے حاصل کر لیں، یہ کہنا ہے یا میں وہی آپ کو وہ تشبیہ دے رہا ہوں کہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ سر آسان الفاظ میں دیکھیں نا، پی ٹی آئی نے 1 گول سیٹ کیا تھا یا 2 گول سیٹ کیے تھے، وہ حاصل نہیں کر سکے، آپ کا کہنا ہے؟ وہ لاک ڈاؤن کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وہ پریشر لا رہے تھے گورنمنٹ پہ کہ آپ جواب دہی دیں، اور آپ جواب دہی ایسے دیں جیسے یہ نہیں کہ قانون میں آپ جا کے پھنس جائیں، بلکہ جیسے ہم جرگے میں کھڑا نہیں کرتے، ہاں بھائی بتائیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، نہیں تو آپ استعفیٰ دیں، وہ جو کر رہے۔ سر جرگے کا وقت تو گزر گیا نا، سر اب کرنا تو کام عدالت نہیں۔ سر وہ ہے وہاں پہ وہ جو موومنٹ ہے ناکام رہی ہے۔ اب یہ توقع کی جائے کہ جو ہم وہاں پہ حاصل نہیں کر سکے وہ ہمیں عدالت عظمیٰ ڈیلیور کر دے گی۔ سر ناکامی اور کامیابی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے گول کیا سیٹ کیے اور وہ گول آپ نے اچیو کیے یا نہیں کیے۔ اگر وہ نہیں کیے تو آپ ناکام ٹھہرے، اور اگر ان میں سے ایک کر لیا، دیکھیں انہوں نے چوائس دی تھی استعفیٰ یا تلاشی۔ استعفیٰ انہوں نے نہیں مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا دونوں میں سے ایک کام کر لیں۔ اب عدالت کھڑی ہو گئی ہے تلاشی لینے کے لیے، تو اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی جو کرنا چاہ رہی تھی وہ تو کامیاب ہو گئی۔ سر دیکھیے، ہم نے ایجیٹیشنز بھی دیکھی ہیں اپنی زندگی میں، موومنٹس بھی دیکھی ہیں، ہم نے جوڈیشل فیصلے بھی اور بہت بڑے بڑے کیسز بھی دیکھے ہیں۔ یہاں پہ کوئی ایسپرشن جو موجودہ لارڈشپس ہیں، بالکل میں تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں کہہ رہا، میں تو صرف تاریخ پاکستان بتا رہا ہوں کہ جو حالات بار ہوئے ہیں، جو طاقت کا توازن ویسے عمومی طور پہ باہر ہوا ہے، جوڈیشل ڈیسیجنز اس سے ہٹ کے نہیں ہوئے، چاہے وہ کوئی مارشل لاء کے بارے میں ہو، چاہے وہی جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فوجی ڈکٹیٹر، اس کے سامنے 111 بریگیڈ آتی ہے، وہ کر لیتی ہے۔ جب بھی عدالت میں گئے ہیں، ہر عدالت نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، حتیٰ کہ ایک بینچ میں جسٹس چودھری، افتخار چودھری، جو بہت بڑے علمبردار پھر قانون کی حکمرانی، اور میرا خیال سب سے بڑا اگر کوئی مجسمہ اسٹیچو لگانا چاہیے 184 یہ کون سی ہے 3 جس کے تحت یہ ہو رہی ہے، تو وہ جسٹس چودھری کا وہ لگانا چاہیے کہ یہ انہوں نے بھی پرویز مشرف کے مارشل لاء کو انڈورس کیا تھا، اور نہ صرف انڈورس کیا تھا بلکہ انہیں حق دیا تھا کہ آپ آئین میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ نواز شریف کے پہلے جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو ایک کوآپریٹو اسکینڈل جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہوا تھا کہ کوآپریٹو قانون کہتا ہے کہ آپ بڑی ایک پروجیکٹ کے لیے یہ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے۔ 2 بڑے خاندانوں نے، ایک یہ اور ایک اور ہے، انہوں نے استعمال کیا تھا۔ ایک کمیشن بیٹھا تھا، سپریم کورٹ کے سرونگ جج تھے، انہوں نے ایگزونریٹ کر دیا کہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ
इफ्तिखार चौधरी साहब का कोर्ट जो था उसमें बैलेंस ऑफ फोर्सेस ये थी कि ना सिर्फ वो जज थे और बड़े मुंहजोर जज थे, लेकिन पूरी उनके पीछे एक फौज थी जिसने काले कोट पहने होते थे, और तब डर होता कि आप उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे तो कानून अमल में नहीं आएगा, आपको पकड़ के या तो आपके चेहरे पे स्याही फेंक दी जाएगी, या आपका कोट फाड़ लिया जाएगा, या आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो बड़े बड़े आदमी जो हैं उस लश्कर और उस कानून के तहत जो है, वो शेर अफगन आपको याद होगा मरहूम जो है वो बेचारा कहीं लाहौर में वहाँ पे आगे उन्होंने ऐसे धुनाई की। यही जो वकील हैं हमारे दोस्त नईम बुखारी जो हैं, इनके साथ अच्छा सर, जहाँ तक मैं समझा हूँ आप कह रहे हैं कि ताकत का तनासुब जो है वो क्योंकि पीटीआई का धरना था, बड़ा प्रेशर था, तो उस प्रेशर में ये अदालत जो है, अदालत उज़्मा, वो कूद पड़ी है। और अब अगर वो प्रेशर ख़त्म हो गया है तो फिर ताकत का तनासुब जो है वो बदल गया है। सर सिर्फ पीटीआई का एक जो था ज़ाहिरी तौर पे था जो चीज़ हो रही थी, बहुत सारे अवामिल हम कह रहे थे, शायद हम गलती पे थे, लेकिन हम कहते थे कि बहुत सारे अवामिल दरपर्दा भी अमल में हैं, वो अपना काम दिखा रहे हैं या दिखाएंगे। कईयों ने उन पे मफरूज़ा बना लिया और ये जहनों में हमने कर दिया अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। तो ऐसे हम कर रहे थे। वहाँ भी जो है वो जो हम दरपर्दा कह रहे हैं, अब मैं बड़ा अल्फाज अपने चुन के वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, वहाँ भी एक सूरत हाल पैदा हो गई है और वो चंद दिनों में, 1-2 हफ्तों में इख्तिताम को पहुंच जाएगी। तो उसका भी असर जो है, जो तो वहाँ इसका पे मतलब कि दरपर्दा ताकतें जो थी वो इनफरादी ताकत थी, वो इदारे की ताकत या इंस्टीट्यूशनल ताकत नहीं। सर ये हम नहीं कह सकते। मेरे ख्याल जब वो ऐसा होता है, जब वो इफ्तिखार चौधरी अपनी पूरी ताकत के साथ विराजमान थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सिर्फ उनकी शख्सी ताकत नहीं थी, वो इंस्टीट्यूशनल ताकत बन गई थी उनकी। लेकिन वही आज इफ्तिखार चौधरी जब पिटिशन दायर करते हैं कहीं, तो किसी को इल्म भी नहीं होता कि किस अदालत में उन्होंने क्या पिटिशन दायर किया है, उसका नतीजा क्या हो। उन्होंने भी पिटिशन अच्छा सर, फिर आपके बहस से मैं अगर ये नतीजा करूं कि पीटीआई को चाहिए था कि वो अपना धरना उस वक्त तक बरकरार रखते जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने ना आ जाए। सर अगर वो कर सकते तो उन्होंने करना था। उन्होंने किसी ये पहली तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट बैठी है या 2 को तारीख या 4, उसकी वजह से धरना कॉल ऑफ नहीं हुआ। अब वो हम ना माने वो और चीज़ है, शायद हमारी ज़ाती तौर पे हमदर्दियाँ एक तरफ हों या एक तरफ हों। अच्छा, वो हमदर्दियाँ जब आती हैं तो वो हमारी ज़बान पे भी उसका असर होता है, लेकिन ये तो हकीकत आश्कार है, सामने है। एक कोशिश की गई, उसमें बहुत लोग हुए, मोबिलाइजेशन हुई, कल का जलसा जो था वो कुछ छोटा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से जिन अल्फाज से कहा गया था कि हम ये करेंगे, वो ललकारा गया था, ओए नवाज शरीफ हम ये करेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। सर फाइनल फैसला जो अदालत का आएगा, प्रिज्यूमेबली जो मैंने अभी सीखा है, वो एक कॉम्बिनेशन होगा ताकत का तनासुब जो आपने कहा और कानून क्या कहता है, इन दोनों को मिला के एक फैसला निकलेगा। देखिए ना, वो जो फरूक नसीम साहब भी कह रहे थे कि जब वो ऐसा होता है, एक ही जज वो बैठता है, लेकिन वो जो है जिस तरीके से तशरीह और वो सेट आउट करते हैं, तो वही कानून के अल्फाज जो हैं इधर भी गिर सकते हैं, इधर भी गिर सकते हैं। तो टीओआर जब बन जाएंगे मंडे को, उस वक्त शायद हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। पता नहीं मंडे को बनते हैं या नहीं, क्योंकि वो कहेंगे जवाब सामने आ जाएंगे, जवाब आ जाएगा, लेकिन टीओआर तो मंडे को जो है उनका नहीं होगा, वो होगा उसमें पता नहीं कौन सी बात वो निकाल देते हैं और आगे वो कर देते हैं। और ना भूलिए, जो तारीख पड़ रही है, चाहे वो छोटी तारीख पड़ रही है, दिन तो गुजर रहे हैं, दिन तो जी सर, पहले 1 नवंबर था, फिर नवंबर 3 और अब नवंबर की 7 तारीख हो गया, और अभी तक कोई जो कमीशन की कार्रवाई, ना कमीशन की तश्कील हुई है, ना टीओआर्स बने हैं, ना जो है उस कमीशन के तहत और उन टीओआर्स के तहत कोई कार्रवाई जो है अदालत ने खुद ही बनाने। सर हमने अभी इस कन्फ्यूजन पे भी बात की थी कि आया जुडिशल कमीशन बनेगा, क्योंकि अभी तो लार्जर बेंच इसकी हियरिंग कर रहा है, तो जुडिशल कमीशन बनने की कितनी पॉसिबिलिटी है जो ऐसे है। सो देखिए, वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब का वो जो मैंने वो पहले भी जिक्र किया, जब उनके बेटे का कमीशन था, वो शुएब सरदिल को बना दिया गया था। आप पढ़ लें उनकी रिपोर्ट, वो कुछ आप यूं भी मतलब निकाल सकते हैं
اس کا یوں بھی کر سکتے سر ہیں. یہاں دو حقائق وزیر اعظم کے حوالے سے. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ پیناما لیکس میں ان کا نام نہیں ہے. ہم نے نام ان کا کہیں نام دکھا نہیں, ان کے بچوں کا, ان کی فیملی کا ہے. دوسری حقیقت آج جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فلیٹ, کوئی بھی غیر ملکی جائیداد, کوئی بھی آف شور کمپنی میری ملکیت میں نہیں ہے. کہتے ہیں میں ریگولر ٹیکس پیئر ہوں. کہہ رہے ہیں 2013 میں جو اثاثہ میں نے ڈکلیئر کیے ہیں وہی میرے اثاثہ ہیں, ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور پھر چوتھا انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی بچہ میری کفالت میں نہیں ہے. مطلب آپ اگر بچوں کی کوئی جائیداد ہے تو وہ خود کفیل ہیں, انہوں نے خود کمائے ہیں. ان کا الزام آپ میرے اوپر یا ان کے اوپر سوال اٹھائے ہوئے ان کا جواب مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. سر میرا صرف پھر سے وہ استدعا ہے کہ یہ عدالت ہوتی افتخار چودھری صاحب کی, یہ وزیر اعظم نون لیگ کے نہ ہوتے, پیپلز پارٹی کے ہوتے, تو یہ تمام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تب یہ سارے انہوں نے ایک ہی سٹنگ میں کر دے رہے تھے. نہیں وہ تو ہے تو آپ کے نا, آپ ہی ہیں نا, آپ ہی ہیں, اور چوتھے دن فیصلہ آ گیا ہوتا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہ ساری چیز ہے یہ اس کا جو ہے. سر آصف علی زرداری کے خلاف بھی کچھ بھی ہم سامنے تو نہیں لا سکے, وہ بھی بری ہو گئے تھے. سر ایان علی پکڑی گئی, رنگے ہاتھوں پکڑی گئی, اس کا کچھ نہیں بنا. ڈاکٹر عاصم کا کچھ نہیں بنا. وہ جو بری, ہاں بالکل بری ہوئے تھے, لیکن وہ جو خط لکھنا تھا سوئٹزرلینڈ میں, جس کا آج میں اگر آپ سے پوچھوں کہ وہ خط گیا کدھر تو شاید آپ جواب نہ دے سکیں, لیکن اس میتھیکل خط کی پاداش میں ایک وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا. کرپشن کی انویسٹیگیشن پہلی دفعہ ہو رہی ہے اس ملک میں, اور وہ پی ایم ایل این کے قائد کی ہو رہی ہے. سر لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے گا, وہاں پہ ایسی وہ جو ہے, آپ تو فائنینشیل ٹریل آپ پوچھ رہے ہیں نا جی, وہاں پہ ایسی ٹریلز بنائی جائیں گی کہ وہ بھاگتے بھاگتے آپ تھک جائیں گے. جب وہ کہیں گے ایسا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ہم کیسے ڈٹرمن کریں. اور یہ جو فاروق نسیم صاحب کتنے کلیئر ہیں ایسے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میری تجویز ہے کہ ٹیکسیشن اور اس کے آفیشلز بھی آپ لے آئیں. سر آپ 2 ٹیکس وکیلوں کو وہاں پہ لے آئیں اور وہ معاملہ اگلے 1.5 سال میں سالو کر دیں, تو جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرا نام جو ہے آپ تبدیل کر دیں. ٹھیک, سوال تو یہاں یہی ہے ناظرین کہ دولت بچوں کے پاس نواز شریف جو کہ وزیر اعظم ہے, سٹنگ پرائم منسٹر ہیں ہمارے, ان کے پاس کہاں سے آئی, یہ پیر تک ہمیں واضح ہو جائے گا. ڈاکٹر فاروق سلیم, ایاز امیر اور شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.